बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। सबसे पहले आप ये क्लिप देखें। एक नहायत ही अफसोसनाक पहले तो ख़बर है कि एक वो मौलवी, जाहिल मौलवी, मैं इसको कहूँगा जाहिल मौलवी, कि इस टाइम जब पूरे दुनिया के अंदर कुरान पर तहकीकात हो रही है और साइंसदान, आज का साइंसदान, जदीद दौर का साइंसदान ये कह रहा है कि 1400 साल बाद भी जो कुरान कह रहा है वो आज हमारे साइंसदान जो अपनी मालूमात रखते हैं वो देखकर हैरान है कि कुरान ने ये 1400 साल पहले बात बता दी। तो ये आज जाहिल मौलवी तारिक मकसूद, जिसको आप ही ने लाइक कर करके फॉलोअर्स दे दे के यहाँ तक पहुँचाया कि वो आज बकवास कर रहा है कि कुरान और नबी ये गलत है। कुरान में गलती हुई है, अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह गलती की है, और नबी जो है वो अनपढ़ थे और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये वो तारिक मकसूद है जिसने आज जो कि कुरान 1400 साल पहले उतरा और आज के साइंसदानों ने तहकीकात और सर्चिंग के बाद ये बात कही कि कुरान जो है वो 1400 साल पहले जो बात कर चुका है वो सच्चाई की बिना पर है और सच्चाई पर मबनी बात है। और आज यही जाहिल तारिक मकसूद, जिसको आपने फॉलोअर्स दिए, आपने लाइक किया और आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि ऐसी बकवास करता है कि कुरान और नबी दोनों गलत हैं। और ये जाहिल मौलवी सच्चा है। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे दो जबर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, یہ ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے ویڈیو دیکھیں کہ نہ یہاں پر کسی نے یہ دیکھا کہ یہ سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, سب مسلمانوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے. ہماری جس کتاب کی حکومت کی آئین کے مطابق جو اسٹیمپ بل پاس ہوا ہوا ہے اس پر جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, اور ہمارے لوگوں نے اس پر جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا اور FIR کروائی. آپ یہ دیکھیں پاس موجود آپ اس اور سٹی کورٹ تھانے کے اندر ہم نے FIR کے لیے جو ہے درخواست دے دی ہے. مولانا طارق مسعود ملعون نے جو توہین رسالت, توہین قرآن اور توہین صحابہ کری, اس کے خلاف ہم نے FIR کی درخواست دے دی ہے. تھانے نے ریسیو کر لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم FIR کٹوانے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے جو ہے جو توہین رسالت کری ہے تو اس کے اوپر 295C اور توہین قرآن کری ہے 295B اور توہین صحابہ کری ہے 298A لگائی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 295C اور 295B جو ہے یہ ناقابل ضمانت آفینس ہے اور اس میں سزائے موت ہے. تمام مسلمان جو ہے ان کی دل آزاری ہوئی ہے, چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں, اور تمام جو ہیں غم و غصے کا شکار ہے. مولانا طارق مسعود ملعون نے جس طریقے سے توہین رسالت کری ہے, نعوذ باللہ رسول اللہ کو ان پڑھ کہا ہے, نعوذ باللہ اس نے کہا ہے کہ گرامر کی مسٹیک ہے قرآن شریف کے اندر, اور قرآن شریف کی آیتیں جو ہیں وہ ناقابل اعتبار اس نے قرار دیا ہے. لہٰذا فوری طور کے اوپر ہم ریاست سے بھی مطالبہ, جہاں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومتی قوانین کے مطابق ایک رول پیدا کیا گیا, قانون ہے کہ نبیوں کی گستاخی, قرآن کی گستاخی جو بھی کرے گا اس کو یہ قانونی سزا دی جائے, کیونکہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دل سے ہوئی ہے کہ نہیں. اگر قانون کے مطابق سزا نہ دی جائے تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی اٹھے گا, سر اٹھائے گا اور گستاخی نبی کرے گا, یا گستاخی رسول کرے گا, یا گستاخی قرآن کرے گا. اس لیے سزا دی جاتی ہے اور یہ دینی چاہیے. اور آج جب اپنے پہ بیتی, امان سے اس نے ایسی گندگی بکی جو کہ اس کو سزا ہونی چاہیے, تو آج اس کا معیار دیکھیں, دوہرا معیار دیکھیں کہ اپنے آپ کی جان چھڑوانے کے لیے معافی مانگ کر, توبہ کر اور حدیثیں اور روایات سنا کر یہ جاہل مولوی اپنی سزا سے بچنا چاہتا ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی, تو ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے, لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے. ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا, گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے. پھر کوئی بدتمیزی کرے گا, کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے. کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے, یہ دعویٰ کیا گیا. تو دیکھیں, کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا, بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی, جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں. یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا. لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں, نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے. تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو, جن میں سر فہرست حضرت مفتی ابراہیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون, اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے, اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں. تو اگر میرے پچھلے کلپ سے
کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا، تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے، اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے۔ بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علیہ۔ آخر میں سب کچھ دکھانے کے بعد اپیل کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ طارق مسعود کا جو چینل ہے اس کو بلاک کیا جائے، فوری طور پر اس کی تبلیغ جو کہ در حقیقت جاہلیت پر مبنی ہے اس کو بند کی جائے، اور اس کے فالورز اس کو چھوڑ دیں، اس کا چینل چھوڑ دیں، اور ایسی بکواس کرنے والے مولویوں کو سننا بند کر دیں۔ اپنے اللہ اور اپنی قرآن اور اپنے نبی پر مکمل بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ اس ملعون کو سزا دی جائے گی اپنے قانون کے مطابق۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو شاید مارا جاتا۔ یہ مولوی بہت با اثر ہے، اس سے کی سزا بھی شاید ملے نہ ملے، اس کا معافی نامہ بھی قبول کر لیا جائے گا، جو کہ اگر آپ لوگ اٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے، بلند کریں گے اور اس کے چینل کو بلاک کریں گے، اس کے فالورز ختم ہوں گے، تو شاید آواز اٹھانے پر اس کو سزا دی جا سکے، جو قیامت والے دن بھی آپ اللہ کے سامنے اور اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اس لیے میں اس امید کے ساتھ اشکان رسول میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور آواز اٹھائیں گے، اور آپ پر یہ فرض ہے کیونکہ قرآن اور نبی ہمارا فخر ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔